या जी वी आर बैक फ्रॉम द स्टेशन आईडी और वो ट्रिब्यूट दे रहे थे हम वहीद मुराद चॉकलेटी हीरो को। जी हाँ, उनका सॉन्ग अकेले ना जाना सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उनको उसको सुनाने से पहले मैं एक बात अपने सुनने वालों के हम्म। साथ शेयर करता चलूँ। अगर मैंने अपनी अपनी जो है ना लाइफ में, जब मैं बहुत छोटा था, तो पहली दफ़ा अगर किसी सुपरस्टार को फेस टू फेस पर्सनली देखा था, तो वहीद मुराद साहब थे। वो मेरे तो वाकई वो बहुत सांवले थे क्या? सांवले तो बहुत गोरे चिट्टे नहीं थे, सांवले थे, लेकिन बहुत ही उनकी पर्सनैलिटी, बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी। मेरे एक दोस्त जो उनके वालिद साहब फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, तो मैं उनके घर गया हुआ था। उनका वहीद मुराद साहब आए हुए हैं, चले हम्म। ड्राइंग रूम में, मैं आपको वहीद मुराद से मिलाता हूँ। तो मेरा ख्याल है मैं पता नहीं 12-13 साल का था, तो मैंने कहा चलें जी, वहीद मुराद साहब का तो नाम तो बहुत सुना है, और फिल्में में तो उस ज़माने में इतनी देखने की ना परमिशन थी ना कुछ, लेकिन फिल्मों के जो अखबार आते थे उसमें खोलते थे तो फिल्मों का एक पूरा पेज हुआ करता था जिसमें वो सब पेस्ट हुआ करते थे, कुछ सुल्तान डिटेल्स थोड़ी सी शॉर्ट सुल्तान में राय की लिखी हुई फिल्में होती ये थी। वो। तो उस वक्त जो है ना, पहले इस कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी को, वहीद मुराद साहब को मैंने, पहले सुपरस्टार थे जो पर्सनली आइज टू आइज देखा था और हाथ मिलाया था। तो इट्स रियली करिस्मेटिक, पाकिस्तान का बहुत बड़े सुपरस्टार थे। तो उनकी फिल्म से अकेले ना जाना एक गाना सुनते हैं, फिल्म अरमान से, रूबीना जी की फरमाइश पे। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। लोग यूं ही खा लेते हैं साथ निभाने की कस्में, लोग यूं ही खा लेते हैं साथ निभाने की कस्में, हमने तो सांसों को भी जिस्म से जुदा होते देखा है। जिसने जीने का हमको वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले न जाना। आंसू था उसका ठीक उसी जगह पर गिरा हुआ, खत में जहां पर था तर्क ताल्लुक लिखा हुआ। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे। अकेले न जाना। अब की बार उसका हदफ मेरी अना थी, सो सुलह का परचम जला दिया मैंने। हम भला अकेले न जाना। जी, आज की फरमाइशों का वक्त ख़त्म हुआ, तमाम लोगों की फरमाइशें पूरी हो गई। मेरे ख्याल है कोई फरमाइश किसी की भी नहीं रह गई। लेंगे कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के बाद टॉक शो होगा और बेलाग तबसरे होंगे। अशर पटेल साहब का जवाब भी, अगर अशर पटेल साहब आप सुन रहे हो तो ज़रूर आखिर में शो के ज़रूर बताएगा कि आप के उस सवाल का जवाब क्या था। जो जो सुनने वालों ने हमें जवाबात बताए हमने नोट कर लिए हैं। अगर किसी का भी जवाब उससे मैच करता होगा तो वो आपके अनमोल में $25 का डिनर करेंगे जाके। शाही कुल्फ़ी अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ो करें। शाही कुल्फ़ी से 4 मज़ेदार फ्लेवर्स में दस्तियाब, मलाई, मैंगो, पिस्ताशियो एंड आलमंड, और साथ ही एक नया फ्लेवर भी ऐड करें, ऊबर स्वीट्स मैंगो ज़ाफ़रान के साथ। इतनी मज़ेदार कुल्फ़ी के मेहमान शादी में आएँ और शाही 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 कहते हुए जाएँ। हलाल इंग्रेडिएंट से तैयार करदा मज़ेदार शाही कुल्फ़ी अपनी तकरीबात में शाही कुल्फ़ी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 6308902119। अपने ग्रोसरी स्टोर और रेस्टोरेंट में शाही इजाफा करें। शाही कुल्फ़ी रख कर अपने ऑर्डर के लिए फ़ोन करें 6308902119।
इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पर खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है। जी हाँ, ये सच है। इटालियन एक्सप्रेस ग्लेंडल हाइट्स अब आपके लिए हफ्ते में 3 दिन जुम्मा हफ्ता इतवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बफ़े लगाते हैं। 1199 में जितना चाहें खाएँ। बफ़े में 24 से ज़ायद रवायती इंडियन और पाकिस्तानी खाने और ग्रिल आइटम्स होते हैं, और बच्चों के लिए भी पिज़्ज़ा और नगेट्स वगैरह होते हैं। पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएँ। इटालियन एक्सप्रेस में जाके 1199 में तरह तरह के खाने उड़ाएँ। ये लोकेटेड है 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6305397600। इटालियन एक्सप्रेस ग्लेंडल हाइट। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहां रोज़ाना ताज़ा गोश्त उनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस से अशरफ पटेल की निगरानी में ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड से तस्दीक शुदा है और फ्रेश पकाएं फ्रेश खाएं। अनमोल से ग्रोसरी या गोश्त लाएं। उनका एड्रेस है 2753 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 8722083373। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। जी हाँ, सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं। तो प्रॉफिट कम रखने से फ़ायदा आपको सारे जो कंज्यूमर हैं उनको पहुंच जाता है। तो अपनी किसी भी कारपेटिंग नीड के लिए सबसे पहले आप आर के कारपेट्स में रुजू करें। इनका फ़ोन नंबर है रविंदर सिंह रवि होते हैं यहाँ पे 7739880348, और ये लोकेटेड है 6346 नॉर्थ क्लेमोंट और डिवॉन के कॉर्नर पर है। साबरी निहारी शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फ़ाइन डाइनिंग का शाहकार। पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ़ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले आएँ। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो, इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773-465-3272 या वेबसाइट उनकी विज़िट करें www.sabrinihari.com। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड है 2305 है वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो। जब इसका नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है, शिकागो के पान स्पेशलिस्ट मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का। पान, फ़ोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए, पान की कैटरिंग करानी हो आपको, खुशबू वाला पान, मीठा पान, जर्दे का पान या किसी किस्म का भी कोई भी पान आपको खाना हो कैजुअल, तो आप यहाँ चले जाएँ। या आपको पान की कैटरिंग करानी हो अपनी किसी भी तकरीब में, तो मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का नाम अपनी डायरी में नोट करके लिख लें। फिर उस वक्त अगर फरमाइश आ गई लोगों की, आपके मेहमानों की, कि खाने के बाद पान ज़रूर होने चाहिए, तो फिर आप पैनिक में आ जाएंगे। 773-817-9791। इफ्तिखारुद्दीन भाई शिकागो में सबसे अच्छा पान बनाते हैं। ये किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ USA। सदका, अकीका, कुर्बानी अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़बा कराएँ या खुद ये फरीज़ा अंजाम दें। अशरफ पटेल की निगरानी में पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस आएँ, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लेकर जाएं, शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा। और इसकी सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि जब आप इतनी दूर जाएंगे ड्राइव करके, तो रिटेल और होल सेल से भी कम कीमत में यहाँ पे आपको जो है ना बकरा मिल जाएगा। इनका एड्रेस है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन, इलिनॉय। मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। फ़ोन करें इनको जाने से पहले 773-610-4995। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ USA। जी सोफिया, आपके कंप्यूटर में हमारे जो दूसरे टॉक शो के स्पॉन्सर हैं अवामी बाजार, उसके लिए 7 सेकंड्स की 773-610-4995। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ USA। जी सोफिया, आपके कंप्यूटर में हमारे जो दूसरे टॉक शो के स्पॉन्सर हैं अवामी बाजार, उसके लिए खुले रहते हैं। 7 सेकंड्स की 773-610-4995। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ USA। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फ़ोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी, हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर हैं अवामी बाज़ार। तो जी सोफिया, आज आपके टॉक शो का क्या मौजू है?
کیا آپ ہمارے سننے والوں کے ساتھ بات کرنا جی چاہ ایز رہی ہیں؟ یوزول میں پہلے تھوڑا سا پانی پی لوں. میرے کو 1 منٹ پانی پی لوں. جی بالکل، آپ پانی پی لیں. آج ذرا کچھ خطرناک باتیں کرنے لگی ہوں. آپ لوگ ذرا دل مضبوط کیجیے گا، اس لیے کہ جب میں نے یہ ریسرچ کی اس پہ تو مجھے بھی تھوڑی سی کپ کپی تاری ہوئی تھی. جی آج کا بات کرتے ہیں زندگی اور موت پہ. جی آپ کیا رونے لگے؟ نہیں وہ مجھے جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کولڈ ہے، تو وہ کولڈ کی وجہ سے تھوڑی چیخیں تو نہیں آئی، لیکن ناک ضرور سڑ آ رہی ہے. لیکن یہ زندگی اور موت پہ جو آپ کرنے والی ہیں ٹاک شو، میرے پاس یہ موت کی ایک حقیقت میں نے کہیں پڑھی تھی، اور آپ یقین کریں کہ وہ موت کی حقیقت یا موت کی وہ بات پڑھنے کے بعد سے موت کا خوف بالکل دل سے ختم ہو گیا ہے. اگر وہ آپ کے ٹاک شو سے ریلیٹڈ ہوئی تو میں بات وہ ضرور جو ہے نا اپنے سننے والوں تک پہنچاؤں گا. چلے دیکھتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں، چلیں بہت دیر ویسے ہو چکی ہے، موت اور زندگی پہ ہم سب جانتے ہیں کہ موت اور زندگی کا گہرا تعلق ہے، مگر اس تعلق کے باوجود کوئی بھی انسان بیک وقت دونوں کیفیت کو ایک ساتھ محسوس نہیں کر سکتا. یعنی آپ زندہ بھی ہوں اور آپ موت کی بھی کیفیت کو محسوس کریں، کبھی ممکن نہیں ہے. حالانکہ کہا گیا ہمارے مذہب میں کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن دونوں کیفیت کو ہم ایک ساتھ محسوس کبھی بھی نہیں کر سکتے. یا تو وہ زندہ ہے تو اسے معلوم نہیں کہ موت کیسی ہوتی ہے، یا موت کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے اور وہ کیا محسوس کرتا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بچہ اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے کیونکہ اسے اس اندھیرے میں کوئی جن یا بھوت نظر آتا ہے جو بظاہر اس کے والدین کو نظر نہیں آتا، اور وہ بچے کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اندھیرے میں کچھ نہیں، لیکن بچہ نہیں سمجھتا. انسان بھی بظاہر ایسے ہی موت سے ڈرتا ہے. بیماری نے شدت پکڑی تو کئی بار خیال آیا کہ اس بیماری میں کہیں میں مر نہ جاؤں. ہارٹ اٹیک ہوا اور ایمبولینس میں اور ہاسپٹل میں اٹھتے درد کے ساتھ یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس ہارٹ اٹیک کو سروائیو کر پاؤں گا کہ نہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انسان روزانہ موت کی کیفیت سے ہو کر گزرتا ہے اور روزانہ زندگی میں واپس لوٹ آتا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں رات کے نیند کی. جب انسان گہری نیند میں ہوتا ہے تو اس کے جسم کے بہت سے اعضاء بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں، جیسے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان. وہ کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، وہ چل پھر بھی نہیں رہا ہوتا ہے. 80% اس وقت اس کے تحت الشعور ہی جاگ رہا ہوتا ہے اور اس کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے. اور اس سچویشن میں کروڑوں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسی بے خودی اور بے ہوشی کے اور رات کے عالم میں جنت اور دوزخ کا نظارہ کر کے واپس دنیا میں لوٹ آئے. جنت کا نظارہ کرنے والے تو بے شک بہت خوش قسمت لوگوں میں ہیں، جیسے کہ اللہ نے مجھ پہ بھی فضل کیا تھا. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ انڈیا میں گئی تھی اور میں رکی ہوئی تھی ایک ہوٹل میں، اور وہاں پر میں رات کو سوئی تو میں نے ایک جنت کا نظارہ کیا کہ ایک بابا بزرگ جو بہت ہی لمبی داڑھی تھی جن کی اور پورے سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا چلو میں تمہیں گھماتا ہوں. اور پھر میں آپ لوگوں سے یہ بات جنت کی اس لیے بار بار شیئر کرتی ہوں کہ شاید آپ کو اس کا ہلکا سا اس حقیقت کا اور اس ماحول کا احساس کرا سکوں، وہ خوشی شیئر کر سکوں، اس ماحول کی کیفیت بتا سکوں کہ جب انسان جنت میں ہوتا ہے یا جنت میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی. اسی لیے میں آپ سے بار بار شیئر کرتی ہوں کہ جب وہ بزرگ نے مجھے کہا کہ چلو میں تمہیں کہیں بہت اچھی جگہ لے جاتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے بابا. پھر وہ مجھے لے گئے جنت میں اور میں نے دیکھا کہ نہ ختم ہونے والا ایک پیڑوں کا، درختوں کا سلسلہ تھا، ہر طرف گرینری تھی، ہر طرف ایسا لگتا تھا اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہم آگے چلتے جا رہے تھے اور میں نے پھر بتایا بابا کو کہ بابا بہت تھک گئی ہوں میں، مجھے پیاس لگی ہے، اس لیے کہ ہم اتنے چل رہے ہیں، مجھے پانی پلا دے کہیں سے. تو بابا نے کہا کہ ارے یہ تو جنت ہے بیٹا، یہاں پانی نہیں ہوتا، ہم یہاں دودھ کی نہریں ہوتی ہیں اور ہم سب دودھ پیتے. اور پھر میں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے کیسے دریا، سمندر، جو بھی بولیں اس کے پاس لے گئے، وہ جو وائٹ کلر کا تھا اس میں دودھ بہ رہا تھا، یعنی پانی کی شکل نہیں تھی، بالکل دودھ کا کلر اور دودھ تھا. انہوں نے کوزے میں بھر کے مجھے دیا، وہ میں نے دودھ پیا. اور یقین کریں میں نے کہا نا، اس کے بعد دنیا میں ڈاکٹروں کو میں نے جھوٹ قرار دے دیا جو کہتے ہیں کہ آپ کو دن میں 8 گلاس پانی پینے کی ضرورت ہے. اس دودھ نے میری پیاس اس طرح ختم کر لی کہ میں گھر میں مشکل سے پورے دن میں 1 گلاس پانی پیتی ہوں، اور اس کے باوجود آئی ایم پرفیکٹلی ہیلدی. میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں، کچھ بھی نہیں، آئی ایم پرفیکٹلی ہیلدی. اور سہیل تو کبھی کبھی اکثر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے تم ایج وائز ریورس ہو رہی ہو. تو اسی لیے تو وہ اس کی بات تھی. اور پھر اس کے بعد آگے بڑھے، میں نے کہا بابا مجھے بھوک لگی ہے.
تو انہوں نے مجھے اسی درخت کے اوپر سے ایک پھل توڑ کے دیا جو ایپل کی شکل کا تھا, ایپل کے کلر کا تھا, لیکن وہ میرے خیال میں اتنا بڑا تھا کہ ایک آم سے, ایپل سے 15-20 گنا بڑا تھا. انہوں نے وہ مجھے دیا, میں نے اسے دانتوں سے کھایا, اور وہ اس کی مٹھاس مجھے ہوش میں آنے کے بعد, جاگنے کے بعد بھی آج تک یاد ہے, اتنے سالوں بعد, کہ میں نے ایسی مٹھاس دنیا کے کسی پھل میں, کسی سبزی میں, کسی چیز میں نہیں پائی. تو خیر یہ میں کہہ رہی تھی کہ پھر اس کے بعد وہ آگے مجھے لے گئے, اور میں نے کہا میں نے بہت سارے بچے دیکھے, اور بچے جو تھے وہ گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے درمیان ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. وہ اندھیرے کی وجہ سے مجھے اس کا شیڈو نظر آ رہا تھا, لیکن مجھے وہ شخص نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں نے وہ بوڑھے بابا سے پوچھا, بابا یہ کون ہے جو بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے؟ تو اس بابا نے کہا کہ آپ آگے جاؤ بیٹا, آپ دیکھو گے تو آپ پہچان لو گے انہیں. اور جب میں ذرا آگے بڑھی اور اس شخص کی نظر ہم پر پڑی, میرے اور بابا پر, تو انہوں نے ہاتھ ہلایا, اور ہاتھ میں نے کراس کا نشان دیکھا. مجھے فوراً خیال آ گیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی ہے, اور میں سمجھ گئی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. پھر میں نے کہا بابا یہ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو بابا نے مجھے بتایا کہ ایکچولی یہ سب بچے جنت میں رہتے ہیں, اور جنت اتنی بڑی ہے کہ پھر ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر آواز دینی ہوتی ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, یہ ان کو ایک ایک جگہ ان کو اسائن کر رہے ہیں, اور بتا رہے کہ اس جگہ پہ تم رہو تاکہ تمہیں اللہ کی آواز آئے جب اللہ تعالیٰ تمہیں پکارے. تو یہ اسائن کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد خیر میں اٹھی, اور میں نے جب نیچے جا کے پوچھا اس ہوٹل میں کہ یہ ایسے کیا بات ہے, میں تو ہر سال انڈیا آتی رہتی ہوں تقریباً, اور میں نے یہ ہوٹل پہلے کبھی نہیں دیکھا, یہ فرسٹ ٹائم ہی مجھے نظر آیا ہے, تو یہ کیا پہلے کیا تھا یہاں پر؟ تو مجھے لوگوں سے پتہ چلا, کاؤنٹر پر سے 2-3 لوگوں نے بتایا کہ یہ قبرستان تھا. قبرستان کی زمین کو انہوں نے خرید کے سستے داموں میں یہ ہوٹل بنایا تھا, اور شاید اس وقت کوئی پاکیزہ روح تھی جو اس وقت مجھے جنت کی سیر کرانے کو لے گئی تھی. خیر جنت کا واقعہ اگر آپ دیکھیں, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے جب میں نے ایک مفتی کو پوچھا کہ یہ اس خواب کا کیا مطلب ہے جو میں نے دیکھا تھا, تو اس مفتی نے مجھے یہ کہا کہ شاید زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا, اتنی آپ کو موقع ملے گا کہ آپ شاید ایک یتیم خانہ کھولیں گی, اس لیے کہ آپ نے بہت سارے بچے دیکھے تھے. خیر یہ خواہش اپنی جگہ, اللہ مجھے نیک توفیق دے اور مجھے اتنی ہمت دے کہ شاید کہیں سے اللہ جب ہر وسیلہ پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ, تو کہیں سے میں یتیم خانہ بھی کھولوں. خیر یہ تو میں بات تھی کہ جب ہم جنت دیکھتے ہیں تو وہ خوش قسمت لوگ جو جنت دیکھ کر آتے ہیں, اور جب وہ واپس دنیا میں آتے ہیں, جیسے میں صبح اٹھی تو جنت دیکھ کے آنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ بہت خوش قسمت ہے, اور آپ نے ایسی جگہ گئے کہ جس کے بعد آپ کو دنیا میں لوٹ کے آنے کے بعد دنیا کی قدر ایک دم سے دل سے چلی جاتی ہے. دنیا سے مطلب ایک اکتاہٹ ہو جاتی ہے, دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے, انسانوں کے سارے عیب اور ساتھ ہی اپنی کمزوریاں کھل کر سامنے آ جاتی ہے, اور اپنی اور دوسرے انسانوں کی بے وقوفی پر ہنسی آتی ہے. اتنی بیکار سی دنیا کے لیے ہمارے زندہ رہنے کی جد و جہد سوچ کے ہنسی آتی ہے. ہماری چالاکیاں, ہماری بے ایمانیاں, سب کچھ فضول لگتا ہے. مطلب ایک ایسا گیم لگتا ہے کہ بچوں کا کوئی گیم کھیلا جا رہا ہے, اور جب یہ لوگ آپس میں جنگ کرتے ہیں یا لڑتے ہیں تو مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہی بچے جو ہے وہ سارے 3-4 جو ایسے بچے ہیں فیملی میں, وہ سیم عمر کے ہیں, 1-1.5 سال کا فرق ہے ان میں, اور وہ اچانک لڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور ماں کو کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, اور ماں پریشان ہوتی ہے کہ ماں کے لیے تو سارے بچے برابر ہے, وہ کسی ایک بچے کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتی. بالکل اسی طرح لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا کا مالک ہے, ایک ایک زمین کا کونا اس کے نام ہے, اور ہم ان بچوں کی طرح ہے جو بے فضول بے وجہ سمجھے بغیر اس زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑتے ہیں, یا آپس میں کوئی اور نا اتفاقی کی وجہ سے لڑتے ہیں. اور یہ دنیا کی جو لڑائیاں ہیں نا, جب آپ کسی جنت و دوزخ کا وجود کا احساس کرتے ہیں نا, تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز جو بھی انسان کرتا ہے نا وہ سب فضول ہے. انسان کو چاہیے کہ ان ایکٹیویٹیز کے لیے جو دنیا اس کی اپنی ہے ہی نہیں, اس نے اس زمین پہ رہنا نہیں ہے, وہ ٹیمپرری آیا ہے. جس زمین کے لیے وہ لڑ رہا ہے, جس ملک کے لیے وہ لڑ رہا ہے, وہ وہاں پر اس نے رہنا نہیں ہے, وہ ٹیمپرری آیا ہے. اسے تو فکر کرنی چاہیے اپنے اعمال کی, لیکن انسٹیڈ آف اپنے اعمال کی فکر کرنے, جہاں تک قرآن میں کہا گیا ہے کہ شر نہ پھیلاؤ, ہم ان لوگوں میں بن جاتے ہیں جو شر پھیلاتے ہیں, جو ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں, جو آگ لگاتے ہیں, جو آگ میں تیل ڈالتے ہیں اور اس کو اور بھڑکاتے ہیں. تو ہم ان لوگوں میں سے بن گئے. تو ذرا میں آپ کو اس جنت کا نظارے کا تو میں نے شیئر کر لیا, اب اس دوزخ کے نظارے کا شیئر کریں کہ شاید وہ جو دوزخ کا نظارہ میں آپ کو
बताने लगी हूँ कि उसके बाद आप को सब ये सब फजूल लगेगा कि ये दौलत का जमा करना, ये बड़े बड़े महल जिसमें इंसान अक्सर अपना खुद रह रहा होता है, 2 या 3 लोग रह रहे होते हैं, और वो बंद कमरों की तरफ देखकर ये सोचता है कि क्या इस कमरों में भी कभी कोई आबाद रहेगा। ये सब कुछ भी आपका अपना नहीं है, कुछ भी आपका अपना नहीं है। ये सब लड़ाइयाँ फजूल है, ये सब चीज़ें फजूल है, दौलत फजूल है, सब कुछ है। दौलत हासिल करें तो इस नीयत से हासिल करें कि आपने उसे शेयर करना है। आपके पास जो बेजा एक्स्ट्रा दौलत है वो आपको अल्लाह ताला ने सिर्फ इसलिए दी है कि आपने उसे शेयर करना है। बड़ी जगह है तो बंद कमरों को झांकने की जगह उसमें ये सोचें कि इन बंद कमरों को आबाद करें कि इतनी बड़े जगह को आप करेंगे क्या। और फिर ये जो मुल्कों के लिए लड़ाइयाँ करते हैं, आप सोचें कि लड़ाइयाँ करने का फ़ायदा आप उस ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं जो आपकी अपनी नहीं है, जिसमें आपने हमेशा नहीं रहना है। तो खैर मैं ज़रा आपको बताऊं कि जन्नत दोज़ख का नज़ारा, तो उसमें मुझे एक ख़त मैंने पढ़ा था, है तो इंग्लिश में, लेकिन आपको पता है, मुझे आपको पता है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं जो मेरा सुनते हैं शो। तो ये एक लेटर कहा गया, अ लेटर फ्रॉम हेल, यानी एक उस बंदे ने लिखा है जो दोज़ख में पहुंच चुका है। अब उसका लेटर किस तरह पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा या किस तरीके से, ये बाद में मैं आपको डिटेल बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल चलें अ वॉइस फ्रॉम हेल सुनते हैं। उसने खत में ये लिखा है, आई एम नाउ इन हेल, मैं दोज़ख में हूँ। येस्टरडे यानी कल की बात है, आई वॉज जस्ट लाइक यू आर नाउ, यानी हमारे जैसे हम जिंदा हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, laughing, वॉचिंग टीवी, इंजॉइंग माई फैमिली, मैं बिल्कुल तुम लोगों की तरह था, हर चीज़ अपना घर के माहौल में इंजॉय कर रहा था। फिर अचानक आई वेंट इन माई कार, आई गॉट इन माई कार टू गो टू वर्क, मैं काम पे जाने के लिए निकला। एंड अ ड्रंक ड्राइवर हिट मी गोइंग 70 miles per hour in a 30 miles per hour zone, यानी कोई आया, किसी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, और इस तेज़ी से मारी कि 70 miles per hour के हिसाब से मारी, जबकि वो जोन था 30 miles चलाने का। आई नेवर एवर सॉ हिम कमिंग, यानी इतना मुझे होश नहीं था कि अचानक वो सामने आया। इट ऑल हैपन सो फास्ट। 1 minute I was alive listening to music in my car radio, and the next minute I was dead, floating over my wrecked car, looking at my lifeless bloody body. अब सोचे कि इतनी इंसान की जान की कीमत है जिंदगी की, एक पलक झपकना, एक पलक झपकने में आप इस दुनिया से ऊपर पहुंच जाते हैं। तो उस दुनिया के लिए आप लड़ रहे हैं, उस दुनिया में चालाकियां कर रहे हैं, उस दुनिया की जमीन के लिए लड़ रहे, उस दुनिया में फसाद फैला रहे जो आपकी है ही नहीं, जो आपको जिसमें रहना ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि इतनी सी बात थी कि 1 मिनट का फर्क था कि 1 मिनट में अपनी गाड़ी में रेडियो पे गाने सुन रहा था, और दूसरे मिनट में इतनी जोर की टक्कर लगी कि मैंने अपने आप को उस गाड़ी के ऊपर फ्लोट होते हुए पाया, और मैं नीचे देख रहा था कि मेरी ब्लड में भरी हुई बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी। It took me a while to realize that I was dead. फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद as I was sliding down the tunnel, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अचानक किसी ने मुझे टनल में धकेल दिया हो, और वो टनल से मैं नीचे होता चला गया। तो रास्ते में मुझे जन्नत का नज़ारा हुआ। उसने बोला, रास्ते में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो एंजल की तरह के कपड़े पहने हुए, जिनके सफ़ेद कपड़ों में है, लेकिन उनके पर नहीं है, और वो ऐसी मुस्कुराहट से कोई ऐसा गाना या ऐसा म्यूजिक गा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। मैं एकदम से रुकने लगा, मुझे वो माहौल इतना अच्छा लगा। आसपास देखा तो फूल जो है, फूल का जो गार्डन था, उसमें फूल भी ऐसे डांस कर रहे थे, और फूलों के अंदर से, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, फूलों के अंदर से आवाज आ रही थी जैसे वो भी अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ है। क्या बात है। मैंने 1 मिनट को अपने आप को रोकना चाहा कि मैं उस टनल पे थोड़ी देर को रोक लूं। मैंने अपने हाथ और पैर को कोशिश करी कि मैं उस जगह पे रुक जाऊं, तो मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया, और उस धक्के के साथ एक आवाज आई, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम इसके काबिल नहीं हो। और मैं एकदम से और नीचे चला गया, और जब मैं नीचे जाके जमीन पर गिरा हूं तो मैंने अपने आसपास देखा। आई वॉज सराउंडेड बाय मिलियंस ऑफ स्नेक्स एंड वॉर्म्स, अनरिलेटिंग फायर, लाउड नॉइजेस एंड स्क्रीम्स, a horrible stretch and terrible looking demons who started torturing me. अब उसके लिए मैं आपको हेल का एक नज़ारा सुनाऊंगी, आप सुनिएगा कि वो आदमी जो कह रहा है, ये ये क्रिश्चियन है, लेकिन आप ये जानते हैं कि हमारे उसमें मुसलमानों में और
دوزخ اور جنت کا تصور ہے. ہیل کا ایک نظارہ سناؤں گی, آپ سنیے گا کہ وہ آدمی جو کہہ رہا ہے یہ دو کے یہ کوشچن ہے, لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اس میں مسلمانوں میں Daniel, the worship song you're hearing is being sung by the flowers. As he looked, Daniel saw the flowers swaying in response to the music. It actually seemed as if they were clapping their hands, shouting and praising God. They are waiting for the saints. We are now going to visit hell. Can you see the gates of hell? The angel raised his hand, and as he brought it down, the gates ripped open with a great noise. Daniel could hear the crying and wailing of many people, but he could not see any of them. And then a light shone from the angel's body into the darkness, so that Daniel could see more clearly. There were many people there, but unlike the souls in heaven, the appearance of these people was as it had been on earth. They were from every race, culture, and nationality. Every person seemed trapped in their own personal torment, a torment which would go on for eternity, and they could not communicate with others. The sounds of crying and wailing were almost deafening. Suddenly, they all seemed to become aware of Daniel and started crying to him for help. And they called to Daniel only as if they could not see the angel. Please help! I'm a pastor. I stole money from the church and I lied. Help me, please. I'm ready to repay. Help! Immediately after the pastor made the statement, the force that was tormenting him seemed to increase. The people had flesh, but no blood, and they almost seemed to be on fire, although no flames could be seen. A group of people that were eating their own flesh. They would vomit what they ate, and their flesh grew back. This carried on in an endless cycle of torment. جی یہ اگر آپ واقعی دیکھیں اگر اس کو تو آپ کو کپ کپی طاری ہو جائے گی جس طرح لوگ اندر جلتے ہوئے اور اس طرح کر رہے ہیں. خیر یہ کرسچن کا تھا, لیکن میں یہ کہہ رہی تھی کہ بات کرسچن ہو, مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, ہندو ہو, ایک بات ہے کہ ہندو مسلمان سب اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہندو بھی کہتے ہیں سورگ ہے اور سورگ جنت ہے اور دوزخ ہے.
ہم بھی کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ، کرسچن لوگ بھی کہتے ہیں ہیون اینڈ ہیل. تو اس بات کو ہم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے کہ ہمارے اس دنیا میں ہم ٹیمپرری رہ رہے اور بعد کی دنیا ہے وہ فار ایور ہے، اور اس میں جو ہوگا وہ جنت اور دوزخ کا ہوگا. یہ تو میں نے آپ کو ایک کرسچن کا سنایا. اب ایک خاتون کا سناتے ہو. سعودی عرب میں ایک خاتون فاطمہ النساء، اس نے خودکشی کی کوشش کری، اور اس کی خودکشی کے بعد جب وہ بچ گئی تو اس نے جب بتایا، اس نے ایک انٹرویو دیا ایک سعودی عرب کے چینل پر، تو اس کے الفاظوں کو میں اس طرح ڈھال کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو میں نے سنا اس میں. تو وہ خاتون نے بتایا کہ میرا ڈائیورس ہو گیا، میری 6 مہینے کا ایک بیٹا تھا. جب ڈائیورس ہوا تو آئی واز سو اپسیٹ، میں اتنی حالات سے پریشان ہو گئی. ایک تو فائنینشلی آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ہمارے مسلم کنٹریز میں اتنا چائلڈ سپورٹ وغیرہ نہیں ملتا، تو اتنی وہ پریشان ہو گئی فائنینشلی اور اس طرح مینٹلی بھی اپسیٹ تھی کہ اس نے ایک دفعہ رات کو مرنے کی کوشش کی. اس نے ایک گن لیا اور اپنے آپ کو شوٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن بیفور شوٹنگ کیا اس نے کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے جا کر رونے لگی، اس سے کہ اس کا بیٹا 6 مہینے کا تھا. اس کے جھولے کے پاس جا کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہ کر کچھ نہیں کر پا سکتی ہوں، اس سے کہ میں اتنی مینٹلی اپسیٹ ہو گئی ہوں کہ میرا اس دنیا سے دل و چاٹ ہو گیا اور مجھے اس دنیا سے جانا ہے. شاید آگے جا کر کی دنیا میں جا رہی ہوں، شاید یہاں سے اچھی میری حیثیت ہو، یہاں سے اچھے میرے حالات ہوں. تو اس نے اپنے بیٹے کے آگے 6 مہینے کے آگے، 6 مہینے کا بچہ کچھ سمجھتا تو نہیں، لیکن اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اس نے اپنے بیٹے سے معافی مانگی. اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ میں گن لے کر شوٹ کرنے لگی. تو اسے خیال آیا کہ چلو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لوں، شاید اس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد میرے وہاں کے حالات اچھے ہوں اور مجھے اتنا برا سلوک نہ ہو میرے ساتھ، یا میں برداشت کے قابل ہو. تو اس نے خوب آنسوؤں سے بہتے ہوئے، آنسوؤں سے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا، میرے سے جو بھی گناہ ہوئے مجھے معاف کر دینا. اور یہ سب سے بڑا گناہ جو میں خودکشی کا کر رہی ہوں، اس لیے کہ حالات میرے بس میں نہیں ہیں، میں بالکل اب اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتی اور جا نہیں سکتی اور برداشت نہیں کر سکتی. تو اس نے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر دیا، اپنے دماغ پہ گن رکھ کے شوٹ کر دیا. اب انٹرویو کے دوران وہ بتا رہی ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنے آپ کو شوٹ کیا میں نے کیا محسوس کیا. مجھے محسوس ہوا کہ ایک دم سے میں اندھی، بہری اور گونگی ہو گئی ہوں. میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میرے جسم سے روح نکل رہی ہے. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں کوئی ریپ کیا ہوا پیپر ہوں، اور ریپنگ پیپر جب اوپر سے نکالا جا رہا ہے تو وہ ریپنگ پیپر نہیں ہے، بلکہ وہ میرے باڈی پارٹس ہیں جو ہٹائے جا رہے ہیں اور میری روح اندر ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم کوئی گفٹ باکس کھولتے ہیں، جب کوئی ہمیں گفٹ آتا ہے تو the way we open the wrapping paper، اس ریپنگ پیپر کو کھولا جا رہا تھا. تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم کو کھولا جا رہا ہے، جسم کی سکن کو ہٹایا جا رہا ہے، اور اندر سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری روح نکل رہی ہے. اچانک اس روح کو نکلتے نکلتے آدھی روح میری باہر نکلی تھی اور سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، اور میری آدھا جسم باہر لپیٹا ہوا زمین پہ گرا ہوا تھا کہ بالکل جیسے ریپنگ پیپر ہوتا ہے. تو اچانک میرے سر پہ جیسے کسی نے سلفر ایسڈ ڈال دیا. سلفر ایسڈ آپ کو پتا ہے نا، وہ سلفر ایسڈ اس کو کہتے تیزاب کو. ایسا لگا مجھے سلفر ایسڈ مجھے کسی نے ڈال دیا ہو اور میرے پورے جسم میں آگ لگ گئی ہو. اور پھر مجھے بہت سارے لوگوں کی جیسے ہی وہ میرے جسم میں آگ لگی اور مجھے ایسا لگا کہ میری روح آگ کے اندر جلس رہی ہے اور میں اس درد کو محسوس کرنے لگی. اچانک میرے کانوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور مجھے ہر طرف سے لوگوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی، اور سب اس طرح رو رہے تھے کہ جیسے وہ بھی اسی درد میں مبتلا ہے، اسی آگ کی جلن کو محسوس کر رہے جو میں محسوس کر رہی تھی. اور پھر اچانک اس آگ کی درد کو محسوس کرتے کرتے اچانک میرے سامنے ایک سکرین آ گئی. یعنی ایک سکرین جیسے کہ ہینگنگ ٹی وی ہوتا ہے، جیسے ٹی وی کی سکرین ہوتی ہے ویسے سکرین آ گئی. اور سکرین میں نے کیا دیکھا؟ میں نے سکرین میں ان لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، ان لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا جنہیں زندگی میں کبھی نہ کبھی میں نے دکھ پہنچایا تھا. کبھی ایک جو خاتون کو میں نے دیکھا، اسے میں نے اپنے دفتر میں بے وجہ الزامات لگا کے چوری کا اس لیے ذلیل کیا تھا کہ میں چاہتی تھی کہ وہ جاب چھوڑ دے تو اس کی پوزیشن مجھے مل جائے. وہ عورت روتی ہوئی آئی. اس کے بعد بہت سے رشتہ دار روتے ہوئے آئے جن کو میں نے دھوکہ دیا تھا، جن کا میں نے دل دکھایا تھا، جن کو میں نے کبھی ذلیل کیا تھا. ایک تو ایسی خاتون تھی جس کو صرف میں نے اس لیے ذلیل کیا تھا اور اس طرح اس کو ذلیل کر کے اس کی بیٹی کا رشتہ توڑوایا تھا اس لیے کہ میں چاہتی تھی کہ میری بہن کا اس گھر میں رشتہ ہو جائے.
یہ سارے لوگ مجھے زندگی میں کبھی جب میں نے ان کا دل دکھایا تھا تو وہ لوگ میرے نظروں کے سامنے سے چلے گئے, لیکن وہ لوگ میرے سامنے روئے نہیں تھے. لیکن آج جو میں دوزخ میں کھڑی ہوں اور میری آگ میں میرا جسم اور روح جل رہی ہے, تو مجھے وہ لوگ اسکرین پہ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور جس طریقے سے بری طرح وہ لوگ مجھے بددعائیں دے رہے ہیں, کرس کر رہے ہیں, اس سے مجھے احساس ہو گیا کہ میں کس جگہ پر ہوں. مجھے احساس ہوا کہ میں دوزخ میں ہوں. پھر اچانک یہ ہوا کہ وہ اسکرین بدلتی گئی اور اس کے بعد ایک جگہ اسکرین آ کر رک گئی, اور میں نے دیکھا, میں نے اپنے آپ کو زندہ دیکھا. میں نے اس لمحے کو دیکھا جب میں اپنے بچے کے آگے رو رہی ہوں کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا, تیری ماں تیرا ساتھ اب اس دنیا میں نہیں دے سکتی, اور میں بالکل جا رہی ہوں اس دنیا سے, اور میں چاہتی تھی کہ میں تیرے کو بڑی محبت سے پالوں, تیرے لیے ہر خوشیاں پرووائڈ کروں, لیکن اب میرے بس کی بات نہیں رہی. وہ آنسو بہتے ہوئے میں نے دیکھے, اور میں جب اپنے بچے کے پاس کھڑی ہوں تو اچانک اس اسکرین پہ یہ نظر آیا کہ میرا 6 مہینے کا بچہ اس جھولے میں کھڑا ہو کے میرے آنسو پوچھ رہا ہے. اس نے اس ماں کے درد کو احساس کر لیا, اور پھر اس کے بعد اس نے میرے آنسو پوچھے, اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں گن شوٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا, میرے گناہوں کو معاف کر دینا. اچانک وہ آنسو جو میرے گر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے, وہ اچانک ایک دھوئیں کی شکل میں اس اسکرین سے باہر نکلے اور میرے جسم پہ پانی کی پھوار بن کر برس پڑے, اور اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میری جلن ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی. اور جب میں نے آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا تو میں ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی, اور انہوں نے میرے وہ گولی کو میرے دماغ سے نکال کے سرجری کر کے مجھے بچا لیا تھا. اور سامنے وہی لوگ تھے جن کو میں نے اسکرین پہ دیکھا, جو رو رہے تھے اور جن کا میں نے دل دکھایا تھا. وہ سامنے سب لوگ شاید اس مروت میں آ گئے تھے کہ شاید اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا ہے, اب یہ بچے نہ بچے, اس کا آخری وقت ہے, چلو ہم اپنا دل بڑا کر کے ہم اس بات کو بھلا کر اور مروت میں اور اس ناطے سے, انسانیت کے ناطے سے وہ لوگ سامنے آ گئے. اور میں نے پھر رونا شروع کر دیا, اور میں نے ان سب سے اسی وقت پیروں میں ان کے گڑ گڑا کے معافی مانگی, اس لیے کہ میں دوزخ کا نظارہ کر کے آئی تھی. تو کیا ضروری ہے کہ ہم دنیا میں جو انسان جو اتنے خود غرض بنے ہوئے, اتنے پیس کو ہٹا کر شر پھیلا رہے ہیں, ان سب کو کیا دوزخ کا نظارہ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے؟ کیا آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دوزخ کا نظارہ کرائے, لیکن ساتھ میں یہ گارنٹی نہیں ہوگی کہ اس دوزخ کے بعد آپ کو اتنا موقع دیا جائے گا کہ آپ دنیا میں واپس آ کر ان انسانوں سے معافی مانگے جن کو آپ ظلم کرتے, جن کو تباہ کرتے. اسے کہ جنگ صرف 2 ملکوں کے درمیان نہیں ہوتی, اس میں پسنے والی عوام ہوتی ہے, معصوم عوام. اکنامی خراب ہو جاتی کنٹری کی. بہت سارے سیریا میں دیکھے کیا ہو رہا ہے, کتنے معصوم بچے شہید ہو رہے, کتنے لوگ شہید ہو رہے. تو جنگیں ہمیشہ تباہی لاتی ہیں. تو آپ سب لوگ کیوں ہوش نہیں کرتے؟ اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں آپ جس میں آپ نے رہنا نہیں ہے. انسانیت کے ناطے ہی سوچے کہ انسانیت تو سب سے پہلا مذہب ہے. آپ ہندو سے لڑ رہے ہیں, مسلمان لڑ رہے ہیں, یہ آپ ہندو مسلمان ایک دوسرے کی لاشیں گرائیں گے, کرسچن لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے, کیا فرق پڑنے والا ہے؟ آپ اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں جس میں آپ نے رہنا نہیں ہے. تو آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ کی سیر کرائے تاکہ آپ کو ہوش آ جائے کہ یہ سب دنیا کی جو چیزیں, ہماری دنیا کی انسانوں کی ایکٹیویٹیز ہے نا, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یہ جو آپ وقت گزار رہے, برباد کر رہے ہیں نا اپنا جھگڑوں میں اور وار میں اور ان سب چیزوں میں, اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کی گناہوں کی معافیاں مانگے اپنے, اور سیدھے راستے پر چلیں. اور یہ سارے معاملے کو, یہ شر کی ایکٹیویٹیز کرنا اور شر پھیلانا اور آگ لگانا, پہلے ہی اگر 2 ملک کی حکومتیں گرم ہے تو اس میں یہ جو آگ لگاتے ہیں کہ جیسے میں نے ایک گانا سنا, وہ ہم لوگوں کو سمجھ سکو تو سمجھو دل بجانی, وہ نہیں ہندوستانی, وہ والا گانا کسی نے مجھے بھیجا, اس میں انڈیا کے مذہب کی برائی کی ہوئی تھی اور انڈیا والے پاکستان کے مذہب کی برائی کرتے. آپ یہی سوچیں کہ اگر ایک پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اس جنگ میں جو ملٹری ہے اس میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا. اور اگر یہاں کا ایک مسلمان فوجی کسی اور مسلمان فوجی کو مارتا ہے تو کیا ہمارا مذہب اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ ایک انسان کی موت, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ تو ہوش کیجئے, ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی سیر کرا لے. جو بھی ان جنگوں پر راضی ہے, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ ہندو ہے, انسانیت کے ناطے سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوزخ کی سیر کرا دی وداؤٹ اس گارنٹی کہ آپ کو واپس آنے کا موقع دنیا میں اور معافی مانگنے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا, تو آپ کا کیا حال ہوگا ہمیشہ رہنے والے اس دوزخ کا؟ آج کا میرا مقصد یہی تھا کہ دنیا کی ایکٹیویٹیز, دنیا میں لڑنا جھگڑنا چھوڑیں, یہ سب چھوڑیں, مین فوکس کریں اپنی زندگی کے اچھے اعمال پر.
یہ سب چھوڑیں, یہ سب چیزیں آپ کی ہے نہیں. دنیا کا ایک ایک کونا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس پہ, کہیں پر کسی ملک کا نام نہیں لکھا ہے. کسی زمین پر آسمان سے نیچے جو بھی زمین کا کونا ہے سب اللہ کا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب انسان برابر ہے. آپ نے جو ہیل کا واقعہ سنا, اس میں وہ ڈینیل نے کہا نا کہ وہاں پر جو اس نے ہیل میں دیکھا ہر قسم کے لوگ موجود تھے, گورے کالے ہر کلچر کے لوگ موجود تھے. یعنی اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان سب برابر ہے, انسان سب برابر ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہر انسان کو اس طرح فیصلہ نہیں سنائیں گے کہ یہ انسان چلو پاکستانی تھا, مسلمان تھا, تو یہ سیدھے راستے پر تھا, تو اس کو ظلم کرنا کسی اور پہ جائز ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں سوچیں گے کہ چلو ہندوستان بہت ترقی کر رہا تھا, ہندوؤں کا مقصد صحیح تھا, ہندو آگے بڑھنا چاہ رہے تھے, بڑے ویسٹرنائز ہو گئے تھے, بڑے سویلائزڈ ہو گئے تھے, تو ان کو معافی دے دی جائے. بات انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. جنگ کا مسئلہ کر کے آپ اس طرح نہ کریں کہ خدا نہ خواستہ کسی دن اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہم سب کو دوزخ کی سیر کرا دے, اور ساتھ میں اس گارنٹی کے بغیر کہ ہم واپس بھی آئیں گے دنیا میں معافی مانگنے کے لیے. میرا آج کا یہی ٹاک شو تھا, موت اور زندگی. واقعی مجھے تو آپ کا یہ ٹاک شو سن کے کپ کپی چڑھ گئی کہ کتنی اچھی طرح سے آپ نے وہ سب چیزوں کو ڈسکرائب کیا. اور بات یہی ہے نا کہ ایک چھوٹی سی مختصر سی زندگی ہے, وہ ایک آپ نے اس ایک واقعہ بھی سنایا کہ انسان وہ کوئی آدمی نکلا اور میرے خیال ہے 5 سیکنڈ لگے اس کی روح کو پرواز کرنے سے پلکوں کے جسم میں. جھپکنے کا اتنا سوال ہے اور آپ زندگی سے موت کی طرف چلے جاتے ہیں. بات وہی ہے نا کہ سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. تو وہ 100 برس کا جو ہم سامان کنسیڈر کر رہے ہیں, اس سامان میں ہمیں بہت ساری اپنی اچھے اعمال کے ساتھ ایک اچھے انسان بن کے اس سامان میں اضافہ کرنا ہے, کیونکہ پل کی خبر نہیں ہوتی کہ کسی وقت بھی انسان نکلے اور کچھ بھی حادثہ اس کی زندگی لے جائے. ساری چیزیں پلان کری ہوئی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. بالکل. بہت تو پیس پھیلائیے, قرآن آیات کو بھی یاد کیجئے جس میں کہا گیا کہ دنیا میں شر نہ پھیلاؤ. پیس تو خیر وہ تو وارز جو بھی ہوتی ہیں وہ تو پوری جب سے بنی ہے دنیا وارز تو ہو رہی ہیں, لیکن اس کے یہ جو آپ نے بات کری نے ہر ایک انڈیویجول کو اپنے اعمال کے حساب سے جو ہے نا وہ سے جو بھی جنت اور دوزخ اس کو ملے گی, وہ اپنے انڈیویجولس کو جو ہے نا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. جب ہر انسان اپنے انڈیویجولی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا نا, تو میرا خیال ہے کہ دنیا بھی جو ہے نا وہ جنت کا ہی نظارہ پیش کرنے لگے گی. مطلب وہ یہ جان لے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اگر وہ یہ جان لے تو انسانیت کا مذہب سب سے بڑا ہے, تو پھر وہ اسے نہ ہندو میں کوئی فرق پڑ لگے گا, نہ مسلمانوں میں, نہ عیسائیوں میں. اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ انسانیت کا مذہب سب سے بڑا مذہب ہے. اس کے بعد یہ جو مذہب بنائے گئے وہ اور بات ہے, لیکن سب سے پہلے انسانیت کی قدر کرے. جی ہاں, معصوم لوگوں کو نہ مارے, جیسے سیریا میں ہو رہا ہے, جیسے افغانستان میں ہوا, بہت سی جگہوں پہ ہوا. ان سب کو روکنا چاہیے. یہ بیچارے معصوم لوگ مارے جاتے, نام تو یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں جنگ لڑی جا رہی ہے, لیکن بھر کون رہا ہوتا ہے, بھگت کا کون رہا ہوتا ہے, وہ معصوم عوام جن کا ان چیزوں میں کوئی قصور نہیں ہوتا. اب انڈیا پاکستان کی جنگ کا دیکھیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام بھی یہی چاہتی ہے؟ عوام بالکل یہ نہیں چاہتی. اس سے کہ ہماری پاکستانی عوام کو پتہ ہے کہ وہاں پر بھی انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں, اور انڈیا کے مسلمانوں کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں مذہب سے ہماری دل لگی ہے, کہ مذہب ہمارا ہے, مسلمان ہے یہاں پر. یعنی ایک طرف تو آپ کا مذہب ہے, ایک طرف ملک کی محبت ہے, تو لڑائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. یہاں بھی مسلمان بستے, وہاں بھی مسلمان بستے, یا وہاں پر بھی ہندو بستے, ہمارے ملک میں بھی ہندو ہے. تو یہ لڑنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جس زمین کے لیے آپ لڑ رہے, اس زمین کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آج آپ یہاں ہیں, کل اوپر ہوں گے. تو اس زمین کے لیے لڑنا بالکل فضول ہے ان چیزوں کے لیے. جی 8474751590. موت کی حقیقت کیا ہے جو ہے نا وہ جابر بن حیان جو ہیں فادر آف کیمسٹری نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, اے استاد محترم, اے فرزند رسول, یہ تو بتائیے کہ موت کیا ہے. آپ نے ساری جو ڈسکرپشن کی نا, تو پھر میں اس سے تو امام نے فرمایا کہ جابر, کیا تو سمجھتا ہے؟ تو جابر بن حیان نے کہا کہ اگر آپ سمجھائیں تو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا. امام نے فرمایا, جابر غور سے سن اور سمجھ. جب تو شکم مادر میں تھا تو تاریک پردوں میں رہتا تھا, اور بہت چھوٹا سا جہاں تھا تیرا. تب جابر تو نے اس جہاں کی وسعت اور روشنی دیکھی نہیں تھی, لیکن تو اس تاریک جہاں میں بہت خوش تھا. جب تو اس تاریک جہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ تو نے اس سے بڑا جہاں دیکھا نہیں تھا. یہی سبب ہے کہ تو اس جہاں میں آتے ہی رونا شروع کر دیا, کیونکہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں مر رہا ہوں.
لیکن یہاں دنیا والے خوش ہو رہے تھے کہ تو اس جہاں میں پیدا ہو رہا ہے. امام نے فرمایا جابر جسے دنیا پیدائش کہتی ہے وہ اصل میں موت ہے, اور دنیا جسے موت کہتی ہے وہ اصل میں پیدائش ہے. جابر جتنا فرق شکم مادر اور اس جہاں میں ہے اتنا ہی فرق اس جہاں اور اس سے اگلے جہاں میں ہے. جابر تو جیسے اس جہاں میں آ کر واپس پلٹنا نہیں چاہتا, ایسے ہی تو اگلے جہاں کی وسعت کو دیکھ کر پچھلے جہاں میں پلٹنا نہیں چاہے گا. یاد رکھ جتنا فرق شکم مادر اور اس جہاں میں ہے اتنا ہی فرق اس جہاں میں اور اس سے اگلے جہاں میں, اور موت صرف اسی جہاں سے اگلے جہاں میں منتقلی کو کہتے ہیں. تو یہ بات, یہ واقعہ جب سے میں نے پڑھا تو مجھے تو ایک دم اتنا سیٹسفیکشن ہو گیا کہ موت کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ایک بچہ اس دنیا میں پیدا ہو رہا تھا, وہ ماں کے پیٹ کا اس کی دنیا ہوتی ہے ساری کی ساری, اور وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں آ گیا, میں مر گیا ہوں, میں مر گیا ہوں, مر گیا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. وہ اس دنیا میں پیدا ہو رہا تھا تو اللہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں لوگ اس کے. اسی طرح جب اس جہاں سے دوسرے جہاں میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک منتقلی ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مر رہے ہیں, نہیں, لیکن ہم اگلے جہاں میں ہمارا سفر جا رہا ہوتا ہے, اور وہاں کے لوگ ہمارے اعمال پہ صرف ہمیں وہاں کی دنیا دوزخ, اور جو ابھی صوفیہ نے اتنے اچھے ٹاک شو کے ذریعے آپ کو سمجھایا کہ ہمیں اس اگلے جہاں میں ہمارے اعمال کے حساب سے ہمیں جنت یا دوزخ ملے گی. تو پھر ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ اگلے جہاں میں جب ہم جائیں, کسی وقت بھی جا سکتے ہیں, کسی کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, اور کسی وقت بھی ہم اگلے جہاں میں جا سکتے ہیں. تو اس جہاں تک پہ جانے کے لیے اپنی اتنی اچھی تیاری رکھیں, ایک اچھے انسان بن کے سب کچھ کر کے, کہ ہمیں جب اگلے جہاں میں جائیں تو چیخنے چلانا نہ پڑے. بالکل, آگ میں جلنا نہ پڑے. جی ہاں. تھوڑی سی بات کریں گے بلاک تبصرے جو سرجیکل اسٹرائک وغیرہ کے متعلق, لیکن صوفیہ آپ کا ٹاک شو جو ہے نا وہ واقعی میرے رونگٹے کھڑے کر گیا, اور میرے کو بہت میرے جو ہے نا وہ آسانی پیدا کر گیا آپ کی ان باتوں سے سمجھنے میں کہ اس جہاں سے اگلے جہاں تک کا سفر جو ہے وہ کتنا آسان ہے. صرف اپنے اعمال کا ترازو جو ہے نا وہ ذرا بھاری رکھنا پڑتا ہے, اور اگر اعمال کا ترازو کسی وقت بھی بلاوا آ جائے تو آپ تیار ہونا چاہیے, اور جھوٹ نہ بولیں اور کسی کو دھوکہ نہ دیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ایک چیز پہ بہت فوکس کیا. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے, جو ہے نا وہ جو حج پہ نہیں جاتا وہ میری امت میں سے نہیں ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ میری امت میں سے نہیں ہے, جو ہے نا جو روزے نہیں رکھتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بہت کلیئرلی کہہ دی, وہ میری امت میں سے نہیں ہے. انہوں نے ان کو ڈینائی کرا کہ میری امتی, وہ میرا امتی نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. جبکہ ہم اس چیز کو کتنا ایزی لیتے ہیں نا, بات بے بات جھوٹ بولتے ہیں اور بات بے بات دھوکے بھی دیتے ہیں, اپنوں کو بھی لوگوں کو بھی سب کو دیتے ہیں دھوکے. تو حج بھی نہیں کرا, روزہ بھی نہیں رکھا, نماز بھی نہیں پڑھی, یہ تو سب ضروری وہ ہیں انسان کو عمل ہیں جو کرنے کے ہیں. لیکن حضور نے جس چیز پہ فوکس کیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پہ فوکس کیا, انہوں نے صرف یہ کہا کہ فوکس کیا کہ جھوٹ بولنے والا اور دھوکے دینے والا وہ میرے امتی نہیں ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. اور جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اس وقت بھی آپ امین اور صادق سچا, اور امین ایمانت دار, یعنی کہ دھوکہ نہ دینے والا, یہی دو چیزوں پہ ان کو جو ہے نا سارے ان کے جو دشمن تھے وہ امین اور صادق سے ان کی ان خصوصیات کی وجہ سے ان کو پہچانتے تھے. ان کو تو 40 سال کے بعد نبوت ملی, تو اس سے پہلے بھی وہ جو ہے نا وہ امین اور صادق تھے. جی, پولیٹیکل تبصرے آپ کی جو ہے نا وہ 10 منٹ ماشاءاللہ جنت اور دوزخ کی باتیں سن کے جو ہے نا وہ آخری تو بسرا پھر میں بھول ہی گئی. وہ جو خاتون جب ہوش میں آئی تھی اور جس کا سرجری کے بعد بچا لیا گیا تھا, اس نے یہ سوچا کہ پوری زندگی میں نے گناہ کے اتنے لوگوں کا دل دکھایا, لیکن آخر میں وہ جو 1 منٹ کو میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اس کی وجہ سے وہ آگ بجھ گئی جو میرے اوپر جلی ہوئی تھی, اور میرے آنسو ٹھنڈی پھوار بن کر مجھ پر برس پڑے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بات اور تھی. آپ کے اس ٹاک شو کی وجہ سے جو بھی ہمارے سننے والے ہیں نا ان کو بہت اچھا ایک کلیئر میسج آپ نے آج کے ٹاک شو میں دیا, تو بہت اٹ واز گریٹ. بھارت کا پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کرنے کا دعویٰ درست نہیں, پاکستانی سفیر. جی, اب تھوڑے سے پالیٹکس میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, اس پہ بھی بات کر لیں. پاکستان کے سفیر نے, وزیر نے, آرمی چیف نے, سب نے ہی انڈیا کے اس جھوٹے دعوے کی تصدیق کی ہے کہ بھارت نے کوئی سرجیکل اسٹرائک کی ہے. ہاں, البتہ LOC پر ایک دوسرے کے ساتھ گولہ باری اور فائرنگ ضرور ہوئی تھی, جس میں پاکستان کے 2 فوجی اور انڈیا کے
18 فوجی ہلاک ہوئے اور انڈیا کا میڈیا اس سرجیکل اسٹرائک کا خوب چرچا کر رہا ہے. اپنے فوجیوں کی بہادری کے راگ الاپ رہا ہے. ان لوگوں کو یا تو سرجیکل اسٹرائک کا مطلب نہیں پتہ یا پھر جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں. سرجیکل اسٹرائک کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن کے علاقے میں گھس کر کوئی ہدف حاصل کرے, کسی چوکی کو تباہ کرے, فوجیوں کو ہلاک کرے اور پھر خیریت سے واپس اپنی پوسٹ پر, اپنی چوکی پر آ جائیں. جیسے 2013 10 جنوری کو پونچھ سیکٹر آزاد کشمیر میں مولقہ سرحد میں بلوچ ریجمنٹ کے کمانڈوز ہندوستانی آرمی کے 2 جوانوں کے 2 بدو لڑائی کر کے سر کاٹ کے لے گئے. یہ تھی سرجیکل اسٹرائک. جیسے امریکن نیوی کے سیل کمانڈوز ایبٹ آباد میں اسامہ کے گھر پر اتر کر اسے مار کر واپس اپنے افغانستان کی پوسٹ پر چلے گئے. یہ ہوتی ہے سرجیکل اسٹرائک. خیر, ہندوستان اور مودی سرکار کو خوش کرنے کے لیے LOC سے بیٹھ کر فائرنگ کرنا ہی اگر سرجیکل اسٹرائک سمجھتے ہیں تو سمجھ لیں سانو کی. لیکن اگر واقعی انڈیا نے اصل سرجیکل اسٹرائک کی ہو تو شاید ہماری بہادر فوج کے ہاتھ سے بچ کر کوئی بھی ہندوستانی فوجی واپس نہیں جا سکے گا. تو یہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ انڈیا کا میڈیا اور پورے جو ہے نا وہ سب ٹوٹلی جھوٹ بول رہے ہیں. وہاں سے LOC یعنی کہ لائن آف کنٹرول سے بیٹھ کر فائرنگ کری اور اس کو سرجیکل اسٹرائک کہہ رہے ہیں. تو ان کو سرجیکل اسٹرائک کا میرا خیال ہے انڈین لوگوں کو یا تو پتہ نہیں ہے یا جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں کہ سرجیکل اسٹرائک کہتے ہی کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ کسی دوسرے کی ملک کی سرحد میں گھس کے اس کو مارنا, جیسے امریکہ کے نیوی سیل نے کی تھی. دیٹ از کالڈ سرجیکل اسٹرائک. چلیں ایک اور تبصرہ پڑھتے ہیں. بھارت پر ہندو طالبان حکومت کر رہے ہیں. مودی نے عدم برداشت اور آزادی اظہار ختم کر دیا. یہ خبر برٹش نیوز, یہ خبر ہے صوفیہ, یہ صرف برٹش نیوز پیپر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے میڈیا پر چلنی چاہیے. جیسے مسلمانوں کے طالبان کو ایک انتہا پسند مسلمانوں کا آئیکن بنا دیا گیا. بالکل, جبکہ وہ تو صرف اپنے ملک کو امریکیوں اور روسیوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے تھے. انڈیا میں تو کسی قسم کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی یہ ہندو انتہا پسند جو ہمیشہ سے انتہا پسندی کرتے رہے ہیں, مگر مودی سرکار میں ان کو کھلی چھٹی مل گئی ہے اقلیتوں کے خلاف انتہا پسندی کرنے کی. گائے ذبح کرنے کے الزام میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. جگہ جگہ مسلمانوں کے ہوٹلوں میں بریانی اور دیگر بیف کی ڈشوں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ وہ گائے کے گوشت کی تو نہیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ اتنی سی بات کو ان کم عقل نہیں کہوں گا, لوگ برا مان جائیں گے. چلے ان انتہا پسند ہندوؤں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا بھر میں چکن کے بعد گائے کا گوشت سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے. تو کیا یہ لوگ پوری دنیا کو ان کے بھگوان گائے کو کاٹنے سے اور کھانے سے روک سکتے ہیں؟ تو پھر مسلمانوں پہ اس کے لیے ظلم کیوں؟ مودی انڈیا کو جس ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے. میرا خیال ہے وہ اتنا ہی خطرناک ہے جتنا ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے لیے جو ہے نا منتخب ہو جائے گا. اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے لیے جتنا واقعی یہ لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ جو انڈیا والوں نے سلیکشن کی ہے نا مودی کی, یہ سب سے غلط سلیکشن تھی, سب سے رانگ سلیکشن تھی. یہ بھارت کو لے ڈوبے گا اور بھارت کو تباہ کر دے گا. اور یہی اگر امریکہ نے بھی کیا نا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ منتخب ہو گیا نا تو اس کا بھی وہی حال ہوگا. بالکل جی. مقبوضہ کشمیر کبھی انڈیا کا حصہ نہیں تھا, مذاکرات کے لیے تیار ہیں پاکستان. جب پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی تھی تو یہ بات کلیئر تھی کہ مسلمان اکثریت والی اسٹیٹ پاکستان بنیں گی اور ہندو اکثریت والی ہندوستان. تو اس حساب سے کشمیر بھی پاکستان کا حصہ تھا. اس کے علاوہ حیدرآباد, دکن اور جونا گڑھ بھی پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھے, مگر ان کی جغرافیائی حدود بہت مختلف ہونے کی وجہ سے پاکستان میں شامل نہیں ہو سکی. مگر کشمیر کلیئرلی پاکستان کا حصہ تھا. مگر کشمیر کے ہندو مہاراجا کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انڈین فوج نے اس خطے میں مداخلت کی اور آدھے کشمیر پہ قبضہ کر لیا. اور وہ دن ہے یعنی 1948 اور اب تک انڈیا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دے رہا ہے. بھارتی وزیر خارجہ سشما سہراب اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے مستقل جھوٹ بول رہے ہیں کشمیر بھارت کا حصہ, جبکہ خود اقوام متحدہ 1948 کی ایک قرارداد کے مطابق کشمیر کو ایک ڈسپیوٹ ٹیریٹری قرار دے چکا ہے. اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ کیس لے کر خود انڈیا اقوام متحدہ میں گیا تھا. اگر یہ انڈیا کا اٹوٹ انگ تھا تو اسے اقوام متحدہ سے ڈسپیوٹ ٹیریٹری کی قرارداد کیوں پاس کرائی تھی؟ یہ ہے نا سوال سامعین ایک کہ یہ جو ہے نا وہ ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے اور اب اسے اٹوٹ انگ قرار دے رہا ہے. 1948 میں جب ان کی وہ بیپ ہو گئی تو وہ جو ہے نا اسے لے کے قرارداد پاس کرانے چلے گئے. تو ساتھ میں جھوٹ کی انتہا کر دی کہ پاکستان کے حصے بلوچستان کو متنازع قرار دے رہے ہیں.
سشما سراب نے ایک اور جھوٹ بولا اپنے اقوام متحدہ کی تقریر میں کہ کشمیریوں پہ کہیں بھی ظلم و تشدد نہیں ہو رہا ہے، جبکہ عالمی میڈیا اور سوشل میڈیا کشمیریوں پہ ظلم و تشدد کی تصاویر سے بھرا پڑا ہے. لیکن بہرحال امریکہ اور انڈیا اب اچھے دوست اور اسٹریٹجک پارٹنر بن گئے ہیں، تو ایک دوسرے کے تجربوں کو بھی شیئر کرتے ہوں گے. جیسے امریکہ نے کئی جگہ جھوٹ بول کر اپنے مقاصد حاصل کیے، ایسے ہی انڈیا بھی کرنا چاہ رہا ہے. مگر امریکہ ہے، اس کے جھوٹ جو ہے نا لوگ آنکھیں بند کر کے برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ سپر پاور ہے بھائی. جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ عراق کے پاس ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سب کو پتہ ہے. بعد میں معافیا بھی مانگ لی، لیکن پھر بھی لوگوں نے جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر لی، پھیر لی. لیکن انڈیا کی جھوٹ کی طرف سے کوئی آنکھیں نہیں پھیرنے والا ہے، کیونکہ انڈیا کی سپر پاور قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. تو مستقل جو ہے نا وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنا کیس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. سونی دتی اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ میرا ہے کشمیر، انڈیا کہتا ہے میرا ہے. جی جی بہتر یہ نہیں ہے کہ کشمیر کے لوگوں آزاد کر دیا جائے، نہیں چھوڑ دیا جائے کہ ریفرینڈم کراؤ. پاکستان کیوں کہتے ہیں مجھ سے مذاکرات کرو؟ بالکل یہ بات میرے بھی ذہن میں ہے. نیشن کو مذاکرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ریفرینڈم کراؤ، کشمیر والے جو جہاں بولتے وہاں جائے. وہ آزاد رہنا چاہتے تو آزاد رہے، اگر وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے تو انڈیا کے ساتھ ملے، پاکستان کے ساتھ ملے. فیصلہ اس طرح کرو نا، انہیں کو فیصلہ کرنے دو. ہاں بالکل صحیح، ان کا ملک ہے ان کا. سر جی یہ قرارداد جو ہے نا وہ شملہ معاہدے میں پاس ہو چکی ہے کہ یہ کشمیریوں کو یہ حقوق، اگر وہ ہوئی ہے تو اس کے انسٹیٹ یہ کرنا چاہیے پاکستان کو کہ ریفرینڈم کراؤ. یہ کیوں کہتے ہیں مذاکرات کرو؟ مذاکرات سے کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے کا مطلب یہ کہ پاکستان کہتا ہے مجھے دے دو، یہ کہتا ہے مجھے دے دو. نہیں بھائی، کسی کو نہیں چاہیے، ان کو فیصلہ کرنے دو. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اس پہ ریفرینڈم ہوئے تو کلیئرلی مسلمانوں کی کشمیر میں اکثریت ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان جیت جائے گا نا. ہاں تو بس وہ جو بھی ہو تو پھر ریفرینڈم کرا کے فیصلہ کرو. اس طرح کی بات کرو نا یونائیٹڈ نیشن کو، بجائے کہ یار وہ کہتا ہے مجھے دو، وہ کہتا ہے مجھے دو. تو پھر ریفرینڈم کون نہیں کرانا چاہے گا؟ جو بھی نہیں. پھر تو جب یونائیٹڈ نیشن اگر بیچ میں آتی ہے اور ریفرینڈم کراؤ تو ہر کوئی مانے گا نا، انہیں کے پبلک پہ چھوڑ دو. یہ بات یونائیٹڈ نیشن جو ہے نا وہ کہہ چکی ہو کہ ریفرینڈم کرا لیں، لیکن نہیں کراتے نا. مذاکرات کرو. آپ بھی کہتے ہو کہ پاکستان، ہاں میرے خیال میں بھی مذاکرات کی جگہ ریفرینڈم ہونا چاہیے، انہیں حق دینا چاہیے. بالکل اپن اس میں ڈالے کہ ہم کو ہم بیچ میں ہے ہی نہیں بھائی، ان سے تم فیصلہ کراؤ، ختم. اگر اسی طرح بات کرتے رہے، انڈیا پاکستان لڑتا رہا، تو کبھی کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا. کشمیریوں کے ہاتھ میں دو، ان کو فیصلہ کرنا تو آزاد ہو جانا. ہاں بالکل، جیسے بنگلہ دیش کی طرح بننا ہے، بھلے بنگلہ دیش کی طرح بن جائے وہ. بالکل میرے خیال میں ان کو آزادی رہنا چاہیے. لڑائی ختم بن جائے گا کنٹری. اور کیا. میرے خیال ہے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. اجازت چاہتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ہیلو 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 السلام علیکم. ہیلو ہلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم.